नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यासिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तीसरे पारे का आगाज़ भी सूरह बकरा से होता है। तीसरे पारे के शुरू में अल्लाह ने इस बात का ज़िक्र किया कि अल्लाह के बाज़ रसूलों को दूसरे रसूलों पर फजीलत हासिल है और इनमें से बाज़ ने अल्लाह के साथ कलाम किया और बाज़ के दर्जात को अल्लाह ने बुलंद फरमा दिया। और ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि तमाम रसूलों में से सबसे ज़्यादा बुलंद मुकाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इस पारे में आयतल कुर्सी है जो कि कुरान मजीद की सबसे अफजल आयत है। आयतल कुर्सी की तिलावत करने वाले को अल्लाह ताला शैतान के हमलों से महफूज फरमा लेता है। तीसरे पारे में अल्लाह तबारक ताला ने सबसे अहम वाक़यात भी बयान किए हैं। पहला वाक़या इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद के दरबार में उसके साथ अल्लाह की ज़ात के बारे में जो मुकालमा है उसका है। जिस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरबार नमरूद में जाकर अल्लाह की तौहीद की तबलीग करते हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में कहते हैं मेरा परवरदिगार ज़िंदा भी करता है और मारता भी है। जवाब में नमरूद कहता है कि मैं भी मारता हूँ और ज़िंदा करता हूँ। इस जालिम ने एक मुजरिम को आज़ाद कर दिया और बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसके मकर को देखकर कहते हैं कि बेशक अल्लाह ताला सूरज को मशरिक़ से लेकर आता है, बस तू इसको मगरिब से लेकर आ। ये बात सुनकर नमरूद के लबों पर चुप की मोहर लग गई, इसलिए कि वो जानता था कि इस मुतालबे को पूरा करना नामुमकिन है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 253। इस मज़मून में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तसल्ली दी जा रही है कि बास अंबिया बास से अफजल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया के दरमियान तफसील ना किया करो, मुझे मूसा अलैहिस्सलाम पर फजीलत ना दो। मैं नहीं कह सकता कि कोई यूनुस बिन मत्ता के अफजल है। इस आयत में बास अंबिया को बास पर फजीलत देने की ममानियत दारी हुई है। आयत नंबर 254 इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह है। ए ईमान वालों खर्च कर लो इन चीज़ों से जो हमने तुमको दी हैं कबल इसके कि वो दिन आ जाए यानी क़यामत का दिन जिसमें कोई चीज़ अमल खैर की बदल ना हो सकेगी, क्योंकि इनमें ना तो ख़रीदो फ़रोख्त होगी कि कोई चीज़ देकर अमल खैर ख़रीद लोगे और ना ऐसी दोस्ती होगी कि कोई तुमको अपने अमाल ख़रीद देगा। आयत नंबर 255 कुरान करीम की सबसे ज़्यादा अजीम तरीन आयत है। शैतान से हिफाजत करने वाली आयत है, जन्नत में ले जाने वाली आयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़े इसको मौत के अलावा कोई और चीज़ जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। अल्लाह ताला ऐसा है कि इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ज़िंदा है जिसको कभी मौत नहीं आ सकती, संभालने वाला है तमाम आलम का, ना उसको ऊँघ आती है और ना नींद। आयत नंबर 256 लोगों को दीन इस्लाम में ज़बरदस्ती दाखिल होने से क्यों रोका गया? लोग इसमें अमल नहीं करेंगे और दीन में बिगाड़ पैदा होगी, लेकिन जब एक दफ़ा इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाए तो इसकी पाबंदी करना लाजिम है। आयत नंबर 257 अल्लाह ताला साथी है उन लोगों का जो ईमान लाए, उनको कुफ्र की तारीकियों से निकाल दिया बचाकर नूर इस्लाम की तरफ लाते हैं, और जो लोग काफिर हैं उनके साथी शैतान हैं, इंसानी या जिन्नी, वो इनको नूर इस्लाम से निकाल कर या बचाकर कुफ्र की तारीकियों की तरफ ले जाते हैं। ऐसे लोग जो इस्लाम को छोड़कर कुफ्र इख्तियार करें दोज़ख में रहने वाले हैं और ये लोग इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। इस आयत से ईमान का सबसे बड़ी नेमत और कुफ्र का सबसे बड़ी
مصیبت ہونا بھی معلوم ہوا ہے، اور یہ بھی کہ کافروں کی دوستی میں بھی ظلمت ہے۔ آیت میں نمرود بادشاہ کی طرف اشارہ ہے۔ ظالم کون ہے جو حق کو دیکھ لیتا ہے مگر مان کر نہیں دیتا؟ نمبر 259، کیا تم کو اس طرح کا قصہ بھی معلوم ہے جیسے ایک شخص تھا کہ چلتے چلتے ایک بستی پر ایک ایسی حالت میں اس کا گزر ہوا کہ اس کے مکانات اپنی چھتوں پر گر گئے تھے، یعنی پہلے چھتیں گر گئیں پھر ان پر دیواریں گر گئیں۔ مراد یہ ہے کہ کسی حادثے سے وہ بستی ویران ہو گئی تھی اور سب آدمی مر گئے تھے۔ وہ شخص یہ حالت دیکھ کر حیرت سے کہنے لگا کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اس بستی کو یعنی اس کے مردوں کو اس کے میرے پیچھے کس کیفیت سے قیامت میں زندہ کریں گے۔ یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں مردوں کو جلا دیں گے، مگر اس وقت کے جلانے کا جو خیال غالب ہوا تو اس سے ایک عجیب ہونے لگا کہ ایک حیرت سی دل پر غالب ہو گئی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ایک کام کو کسی طرح کر سکتا ہے، اس لیے طبیعت اس کی عجیب ہوئی کہ خدا جانے جلا دینا کس صورت سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس کا تماشا اس کو دنیا ہی میں دکھا دے تاکہ ایک نظر اس واقعہ ہو جائے کہ لوگوں کو زیادہ ہدایت ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شخص کی جان قبض کر کے اس کو 100 برس تک مردہ رکھا، پھر 100 برس کے بعد اس کو زندہ اٹھایا اور پھر پوچھا کہ تو کتنی مدت اس حالت میں رکھا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ 1 دن رہا ہوں گا یا 1 دن سے بھی کم۔ آیت نمبر 260، اور اس وقت کے قصے کو یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھ کو یہ دکھلا دیجئے کہ آپ مردوں کو قیامت میں مثلاً کس کیفیت سے زندہ کریں گے، یعنی زندہ کرنے کا تو یقین ہے لیکن زندہ کرنے کی مختلف صورتیں اور کیفیتیں ہو سکتی ہیں، وہ معلوم نہیں، اس لیے وہ معلوم کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اس سوال سے کسی کم سمجھ آدمی کو اس کا شبہ ہو سکتا تھا کہ معاذاللہ ابراہیم علیہ السلام کو مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین و ایمان نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود یہ سوال قائم کر کے بات کھول دی تاکہ ابراہیم علیہ السلام سے اس سوال کے جواب میں اول ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس پر یقین نہیں لاتے؟ انہوں نے جواب میں عرض کیا کہ یقین کیوں نہیں لاتا، لیکن اس عرض سے یہ درخواست کرتا ہوں تاکہ میرے قلب کو معین صورت زندہ کرنے کی مشاہد کرنے سے سکون ہو جائے، ذہن دوسرے چیزوں کے چکر میں نہ پڑے۔ ارشاد ہوا کہ اچھا تو تم 4 پرندے لو، پھر ان کو پال کر اپنے لیے ہلا لو تاکہ ان کی خوب شناخت ہو جائے، پھر سب کو زندہ کر کے اور ہڈیوں پر سمیت ان کا کیما کر کے ان کے کئی حصے کرو اور کئی پہاڑیوں اپنی مرضی سے انتخاب کر کے ہر پہاڑی پہ ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو اور پھر ان سب کو بلاؤ، دیکھو تمہارے پاس زندہ ہو کر دوڑے دوڑے چلے آئیں گے، اور خوب یقین رکھو اس بات کا کہ حق تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، پھر بھی بعض باتیں نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حکمت والا بھی ہے، ہر کام حکمت کے مطابق کرتا ہے۔ نمبر 261، ایمان لانے کے بعد صدقہ کرنا اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانے کی حالت جس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوئے، اس طرح اللہ تعالیٰ ان کا ثواب 700 حصے تک بڑھاتا ہے۔ نمبر 262، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ تو جس کو دیا ہے اس پر زبان سے احسان جتلاتے ہیں اور نہ برتاؤ سے اس کو آزا پہنچاتے ہیں، ان لوگوں کو ان کا اعمال کا ثواب ملے گا ان کے پروردگار کے پاس جا کر، اور نہ قیامت کے دن ان پر کوئی خطرہ ہوگا۔ نمبر 263، صدقے کو ضائع کرنے والا
عمل۔ اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کے ثواب بڑھانے کو برباد مت کرو، جس طرح وہ شخص خود خیرات کے اصل ثواب ہی کو برباد کر دیتا ہے جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھلانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم قیامت پر۔ مراد اس سے بقیہ نفی ایمان کے منافق ہے۔ اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر۔ نمبر 264 غیر شعوری طور پر اپنے صدقات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، فلاں کے ہم نے یہ دے دیا تھا، فلاں کو ہم نے وہ دے دیا تھا، اس طریقے سے غیر ضروری طور پر جتلانا اور اپنے مال کو ضائع کر دینا۔ جو جتنا اخلاص سے صدقہ کرے گا اتنا ہی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ لوگوں کے خرچ کیے ہوئے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے غرض سے جو خالص ہے اس عمل سے ہوگی، اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں کو اس میں عمل میں کہ پختگی پیدا کریں تاکہ دوسرے عمل صالحہ سہولت سے پیدا ہوا کرے۔ ان لوگوں کے صدقات کی حالت مثلاً حالت ایک باغ کیسی ہے جو کسی کی ہوا لطیف ہوتی ہے۔ آیت نمبر 265 جب انسان دل کی خوشی سے کچھ دیتا ہے چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا صدقہ حلاوت پاتا ہے، اسی لیے جب وہ اخلاص دیکھتا ہے ثواب بڑھا دیتا ہے۔ بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، یعنی زیادہ درخت اس میں ان کے ہوں اور اس باغ سے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں جس سے وہ خوب سر و شاداب ہوں؟ اس شخص کی یہاں اس باغ میں علاوہ کھجوریں اور انگور ہوں گے اور بھی ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہوگا۔ نمبر 266 اور 267 یہاں اس شخص کی مثال ایسی دی گئی ہے کہ جس نے ساری زندگی بہت محنت کی، بہت کچھ کمائی کی، لیکن آخر میں سارا کا سارا مال ختم ہو کے رہ گیا۔ اس مثال کے ذریعے سمجھایا گیا کہ بعض لوگ بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں، بڑی شہرت بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن نیت خراب تھی، اس لیے روز قیامت جب ان نیکیوں کا سب سے زیادہ ضرورت ہو گئی تو وہ سب کچھ جو کمایا تھا وہ ضائع ہو گیا۔ آیت نمبر 269 حکمت کیا چیز ہے؟ عمومی معنی ہے کہ صحیح وقت پر صحیح کام کرنا۔ عقل مند شخص اپنے ہر لمحے سے آخرت کا فائدہ کمائے گا، صبح سے شام تک ہر لمحے بہترین طریقے سے گزارا ہوا وقت اللہ کی رضا کے مطابق گزارے گا۔ آیت نمبر 270 جس وقت جہاں جو کچھ آپ دیتے ہیں کسی کے سامنے یا پیٹھ پیچھے اللہ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، وہاں حاضری لگ جاتی ہے، دنیاوی لوگوں کے ریکارڈ میں آئے یا نہ آئے لیکن اللہ کے ریکارڈ میں ضرور آ جاتا ہے۔ نمبر 271 اس آیت میں بتایا کہ بعض اوقات صدقہ دینا بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو بتا کر دیں، اس سے دوسروں کو بھی خیال آتا ہے، اور چھپا کر بھی دینا اچھا ہے کہ اس سے لینے والے کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی۔ خفیہ صدقہ ظاہری صدقے سے بہتر ہے۔ کون صدقہ دینا شروع کرے؟ جس کو اپنے گناہوں کا خوف ہو، جس کو اپنے گناہوں کی آگ ٹھنڈی کرنی ہو، جس کو اپنے حالات سنوارنے ہو۔ کسی اور کو دینے سے اصل میں اپنے نامہ اعمال میں جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 272 صدقے کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دیدار کا شوق، اللہ سے ملاقات کرنے کی دل میں محبت ہو۔ آیت نمبر 273 اس آیت میں اصحاب صفہ کی طرف اشارہ ہے جو اپنے گھر بار چھوڑ کر دین سیکھنے کے لیے مدینہ آئے تھے، اور جب جنگ کا موقع ہوا تو آپ کے سپاہی بن جاتے۔ یہ لوگ کاروبار وغیرہ نہیں کرتے تھے تو ان کو دینے کا کہا گیا۔ عموماً جب انسان اپنے برابر کے لوگوں کو دیتا ہے تو کسی نہ کسی طرح دیا ہوا اور واپس لوٹ آتا ہے، لیکن ایسے لوگوں پر خرچ کرنا جو
لوٹا نہیں سکتے بہت افضل ہے۔ آیت نمبر 274 یہ صدقات کے حوالے سے آخری آیت ہے۔ رات اور دن دونوں میں دین کی بات کی گئی۔ رمضان کے ماہ بہترین موقع ہیں، اس آیت پر عمل کریں۔ راتوں میں بھی صدقہ کریں اور دن میں بھی کریں، چھپا کر بھی کریں۔ آیت نمبر 275 سود کا لین دین ناقابل معافی گناہ ہے۔ آیت نمبر 276 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سود خور کا نہ صدقہ قبول کرتے ہیں، نہ جہاد، نہ حج، نہ اس کی صلہ رحمی قبول کرتے ہیں۔ اس کے برعکس جو صدقہ دیتا ہے اس میں برکت ڈالتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ جو شخص سود کے ذریعے مال میں اضافہ کرے گا اس کا کام کا انجام مال کی قلت ہوگا۔ اور حدیث کے مطابق جس نے حرام کمایا یا پھر اس سے غلام وغیرہ آزاد کیا اور اس سے رشتہ داروں کو دیا تو وہ اس پر باعث گناہ ہوگا، یعنی حرام مال دینے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہی ہوگا۔ آیت نمبر 282 اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ اس لحاظ سے بہت اہم کیونکہ اس میں قرآن کی سب سے عظیم آیت اور سب سے طویل آیت موجود ہے۔ معاملی معاملات میں ہر چیز کے اندر یہ بہت ہی زبردست صورت ہے۔ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ احادیث کے اندر ہے کہ یہ 2 آیتوں کے بہت بڑے بڑے فضائل موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رات کو یہ 2 آیتیں پڑھ لیں تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں جنت کے خزانوں میں سے نازل فرمائی ہیں جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا تھا، اور جو شخص اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اور دوسری آیت میں ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے جو ان 2 آیتوں سے پہلے آیت میں صحابہ اکرام کو پیدا ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی اپنے فضل اور رحمت بے حساب کا ذکر فرما دیا گیا۔ وہ یہ تھا کہ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو کہ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کر دیو، چھپاؤ، ہر حال میں اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ آیت کی اصل مراد تو یہ تھی کہ اپنے اختیار سے جو کوئی عمل اپنے دل میں کرو گے اس کا حساب ہوگا۔ غیر اختیاری اور وسوسوں اور بھول چک اس میں داخل ہی نہ تھی، لیکن الفاظ قرآن بظاہر عام تھے۔ ان کے مطابق سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر کوئی خیال آ جائے گا تو اس کا بھی حساب ہوگا۔ صحابہ اکرام یہ سن کر گھبرا اٹھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ اب تک تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو کام اپنے ارادے و اختیار سے کرتے ہیں حساب انہی عمل کا ہوگا، غیر اختیاری خیالات جو دل میں آ جاتے ہیں ان کا حساب نہ ہوگا، مگر اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر خیال پر جو دل میں آئے حساب ہوگا۔ اس میں تو عذاب سے نجات پانا سخت دشوار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگرچہ آیت کی صحیح مراد معلوم تھی، مگر الفاظ کے مطابق جو پیش نظر تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ کہنا پسند نہ فرمایا بلکہ وحی کا انتظار کیا، اور صحابہ کرام کو یہ تلقین فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے گا خواہ آسمان سے ہو یا دشوار ہو، مومن کا کام یہ نہیں کہ اس کے ماننے میں ذرا بھی تاخیر کرے، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام سن کر یہ کہو سمعنا وعطینا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے پروردگار ہم نے آپ کا حکم سنا اور اس کی اطاعت کی۔ اے ہمارے پروردگار اگر حکم کی تعمیل میں ہم سے کوئی کوتاہی تو اسے معاف فرما دیجیے،
کیونکہ ہمارا سب کا آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا، اگرچہ ان کے ذہن میں یہ خیال کھٹک رہا تھا کہ بے اختیار دل میں آنے والے خیالات اور وسوسے سے بچاؤ تو سخت دشوار ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نازل فرمائیں، جن میں سے پہلی آیت میں مسلمانوں کی مداح اور دوسرے میں اس آیت کی اصلی تفسیر بتائی گئی، جن میں صحابہ کرام کو جو شبہ پیش آیا تھا وہ ختم کر دیا۔ یہ قرآن کریم کی تیسری سورت آل عمران کا پہلا رکوع، پہلی سورت یعنی فاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس کے آخر میں صراط المستقیم کی ہدایت طلب کی گئی تھی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع کر کے گویا اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ سورہ فاتحہ میں جو سیدھے راستے کی دعا کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ قرآن بھیج دیا جو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ پھر سورہ بقرہ میں اکثر احکام شریعہ کے آئے ہیں اور اجمالی اور تفصیلی بیان آیا، جس کے ضمن میں کفار کی مخالفت اور اس سے مقابلے کا بھی ذکر آیا۔ آخر میں اس کو فانصرنا علی القوم الکافرین کا جملہ دیا اور ختم کیا گیا تھا، جس کا حاصل تھا کفار پر غلبہ پانے کی دعا۔ اس کی مناسبت سے سورہ آل عمران میں عام طور پر کفار کے ساتھ معاملات اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلے میں جہاد کا بیان جو گویا فانصرنا علی القوم الکافرین کی تشریح اور تفصیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھانے والوں کی سفارش کرے گا، اور 2 روشن صورتیں سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن 2 صاحبانوں کی شکل میں یا پرندوں کی طرح 2 صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی۔ سورۃ آل عمران کی ابتدائی 5 آیتوں میں اس مقصد عظیم کا ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے کفر اور اسلام اور کافر مومنوں کی تقسیم اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ اس کے ماننے والے مومن اور نہ ماننے والے کافر غیر مسلم کہلاتے ہیں۔ اس رکوع کی پہلی آیت میں توحید کی عقلی دلیل دی گئی ہے اور دوسری آیت میں نقلی دلیل بیان فرمائی دی گئی ہے، اور اس کے بعد کی آیت میں کفار کے کچھ شبہات کا جواب ہے۔ آیت نمبر 6 اور 7 پچھلی 4 آیتوں میں تو توحید کے بارے میں آیا تھا، اس آیت میں توحید کے خلاف بعض شبہات کا جواب ہے۔ واقعہ اس کا یہ ہے کہ کچھ انصار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مذہبی گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاری کے عقیدے کی ترتیب بڑی تفصیل سے فرما کر توحید کے بارے میں ثبوت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دعوے پر اللہ تعالیٰ کی صفات اور حیات کا بیان کیا، قدرت کاملہ بھی ان کو بتائی اور قدرت تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی بات بھی ان کو سمجھائی، اور یہ سب جو مقدمات نصاری کو تسلیم کرنا پڑے۔ جب توحید ثابت ہو گئی تو اسی سے تثلیث کے عقیدہ کا بھی ثبوت ہو گیا۔ ان لوگوں نے قرآن کے ان الفاظوں پر اپنے کچھ شبہات پیش کیے، جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ یا کلام اللہ ہونا مذکور ہے کہ ان الفاظوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شرکت الہیت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان شبہات کو ختم کر دیا کہ یہ کلمات متشابہات ہیں، ان کے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے جن کی حقیقت پر عوام مطلع نہیں ہو سکتی۔ عوام کے لیے ان الفاظوں کی تخلیق میں پڑھنا بھی روا نہیں، ان پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے۔ جو کچھ ان سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے، تفشیش اور بات کو کھروتے کرنے کی اجازت نہیں۔
آیت نمبر 8، اس آیت میں دلوں کی حفاظت کی بات کی گئی ہے کیونکہ دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے۔ بات آیت نمبر 9 میں بھی ہے کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کنچ نہ کیجیے، بات اس کے کہ آپ ہم کو حق کی طرف ہدایت کر چکے ہیں اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی، اور وہ رحمت یہ ہے کہ راہ مستقیم پر رہے۔ بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہم یہ دعا کجی سے بچنے کی اور حق پر قائم رہنے کی کسی دنیاوی غرض سے نہیں مانگتے بلکہ خاص آخرت کی نجات کے واسطے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ بلا شبہ تمام آدمیوں کو میدان حشر میں جمع کرنے والے ہیں، اس دن میں جس کے آنے میں ذرا شک نہیں، یعنی قیامت کے دن میں، اور شک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرتے وعدے کے، اس لیے قیامت کا آنا ضروری ہے اور اس واسطے ہم کو اس کی فکر ہے۔ آیت نمبر 10، 11، 12 اور 13 اس میں جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ بایقین جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے، ان کے مال دولت اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرا برابر بھی۔ ایسے لوگ جنگ کا ایندھن ہوں گے۔ ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہے جیسے معاملہ تھا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والوں کا۔ کافر لوگوں کا وہ معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو یعنی جو بھی تھی ان کو جھٹلایا بتلایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر گرا فرمائی ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالیٰ کی بڑا سخت ان کے اوپر عذاب ہے کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اسی طرح معاملہ ہوگا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سو ان کو بھی ایسے ہی سزا ہوگی، اور ان کفر کرنے والے لوگوں سے یوں بھی فرما دیجئے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ صرف قیامت میں ان کو ملے گی، آخرت میں سزا ملے گی، بلکہ یہاں اور وہاں دونوں جہانوں کی ہوگی۔ عنقریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے غلوب کیے جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جاؤ گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہاری استدلال کے لیے بڑا نمونہ ہے دو گروہوں کے واقعے میں، جو کہ لڑائی جو بدر کی ہے ایک دوسرے کے مقابلے ہوئی تھی۔ ایک گروہ تو یعنی مسلمان اللہ کی راہ میں لڑتے تھے اور دوسرا گروہ وہ کافر تھے، اور کافر اس قدر زیادہ تھے کہ یہ کافر اپنے گروہ کو دیکھ رہے تھے۔ ان مسلمانوں سے کئی حصے زیادہ ہے، اور دیکھنا بھی کچھ وہم و خیال کا نہیں بلکہ کھلی آنکھوں کا دیکھنا تھا، جس کے واقع ہونے میں شبہ نہیں تھا، لیکن کفار کے باوجود اس قدر زیادہ تھے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا، اور غالب اور مغلوب کرنا محض قبضہ خداوندی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتا ہے قوت دے دیتا ہے۔ بلا شبہ واقعے میں بڑی عبرت ہے اور نمونہ ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت دلوں میں رکھ دی، اور امتحان ہے کہ ان چیزوں سے زیادہ اللہ کی محبت ہے یا نہیں، یا ان چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں یا نہیں، یا ان چیزوں سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ ان چیزوں کی محبت برائی نہیں، خراب ترین ہے، ان میں مشغول ہو کر اللہ کو بھول جائیں۔ آیت نمبر 17 کے اندر ہے کہ ان صفات کو پڑھ کر اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر یہ سب کچھ موجود ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے، سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجیے۔ اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فطرانی کرنے والے ہیں، اور نیک کاموں میں مال کے خرچ کرنے والے ہیں، اور آخر شب میں اٹھ اٹھ کر گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 18 اور 19 باقی آیتوں میں توحید کا بیان ہوا ہے، اور ابھی جو آیتوں میں سے پہلی آیت ہے وہ بھی توحید
کا ہی مضمون ہے اور خاص انداز سے بیان فرمایا گیا ہے کہ اس پر 3 شہادتوں کا ذکر ہے، ایک خدا اللہ تعالیٰ کی شہادت، دوسرے ان کے فرشتوں کی، تیسرے اہل علم کی، اور اللہ تعالیٰ کی شہادت تو بطور مجاز ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور اس کے تمام مظاہر اور صفات اللہ تعالیٰ کی توحید کی کھلی نشانی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور کتابیں بھی اس کی توحید پر شاہد ہیں، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو گویا خود اس کی شہادت اس بات پر ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق نہیں عبادت کے۔ دوسری شہادت فرشتوں کی ذکر کی گئی ہے، اور تیسری شہادت اہل علم کی ہے کہ اہل علم سے مراد انبیاء علیہ السلام اور عام علماء اسلام ہے۔ آیت نمبر 20۔ اس آیت میں مشرکین اور منکرین اہل کتاب کی باتوں کا جواب دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 21 اور 22 میں بھی یہود اور نصارہ کا ہی ذکر ہے۔ ان آیت میں یہود کے بعض خاص احوال کا بیان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے 43 نبیوں کو ایک وقت میں قتل کیا۔ ان کی نصیحت کے لیے 170 بزرگ کھڑے ہوئے، اسی دن ان کا بھی کام تمام کر دیا۔ آیت نمبر 23، 24 اور 25۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب یعنی تورات کا ایک صفحہ حصہ دیا گیا کہ اگر ہدایت کے مطابق ہوتے تو وہ یہ حصہ اس غرض کی تکمیل کے لیے کافی تھا، اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان مذہبی اختلاف کا فیصلہ کر دیں، پھر بھی ان میں سے بعض لوگ بے رخی کرتے ہیں۔ اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ہم کو صرف گنتی کے تھوڑے دن تک دوزخ کی آگ میں رکھیں گے، پھر مغفرت ہو جائے گی، اور ان کو دھوکے میں ڈالا رکھا ہے ان کی تراشی ہوئی باتوں نے، جیسے ایسی تراشی ہوئی عقیدے نے ان کو دھوکہ دیا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، خاندانی بزرگی سے ہماری نجات ضرور ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں وہ اور کتاب اللہ کے بے اعتنائی کرنے لگے، سو ان کی ساری باتیں جو یہ برا حال ہوگا ان کا، جبکہ ہم ان کو اس تاریخ میں جمع کر لیں گے کہ جس کے آنے میں ذرا شبہ نہیں، اور اس تاریخ میں پورا بدلہ مل جائے گا۔ جنہوں نے کیا ہے اس کا پورا بدلہ ان کو ملے گا، نہ اس سے کم نہ ہی اس سے زیادہ۔ آیت نمبر 26 اور 27۔ ان آیت میں امت محمدیہ کو ایک دعا کی تلقین اس انداز سے کی گئی ہے کہ اس کے ضمن میں امت محمدیہ یہ کہ کفار پر غلبہ پانے کی طرف اشارہ بھی ہے، جیسے اس کے شان نزول سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روم اور فراز فتح ہو جانے کے وعدہ فرمایا تو منافقین اور یہود نے مقابلہ کیا۔ 28، 29 اور 30۔ ان آیت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور اس ہدایت کے مخالفت کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے کہ جو ان کو دوست بنائے گا اس کا اللہ تعالیٰ سے دوستی اور محبت کا علاقہ قطعی ہو جائے گا۔ کافروں سے باطنی اور دلی دوستی کو تعلقاً حرام ہے، اور ظاہری دوستی معاملات کے درجے میں اگرچہ جائز ہے مگر بلا ضرورت وہ بھی پسند۔ آیت نمبر 33۔ ابراہیم اور عمران کے ساتھ ان کی آل کی بھی بات کی۔ آیت نمبر 35۔ آل عمران چلی کس سے؟ اس واقعے سے۔ ان کو چننے میں اس واقعے کا بڑا کردار ہے۔ کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ دین و دنیا کے دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، کچھ صرف دین کے لیے خاص ہوتے ہیں جیسے اصحاب صفہ، کچھ صحابی یکسو ہو کر صرف دین کی خدمت کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں کو یکسو ہو کر ہر دور میں ایسا کرنا چاہیے۔ تو مریم کی والدہ نے بھی اپنی اولاد کو اللہ کے کام کے لیے وقف کیا۔ ایک عورت نے اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے کہ لڑائی
پیدا ہونے پر مایوس نہیں ہوئے۔ لڑکی ہوتی ہوئی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 37 حاصل یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو لے کر مسجد بیت المقدس میں پہنچی اور وہاں کے مجاہدین جو تھے جن میں حضرت زکریہ علیہ السلام بھی تھے، جا کر کہا کہ اس لڑکی کو میں نے خاص خدا کے لیے مانا ہے، اس لیے میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، سو اس کو لاتی ہوں، آپ لوگ رکھیں۔ نمبر 38 حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت میں غیر معمولی نشانیاتی قدرتی دیکھ کر اپنے لیے بھی دعا فرمائی، جن کا بیان یہ ہے کہ اس موقع پر دعا کی حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے رب، عنایت کیجئے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔ آیت نمبر 39 پس پکار کر کہا اس سے فرشتوں نے، جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ نام بیٹا عطا ہونے کی، جن کے احوال یہ ہوں گے کہ وہ کلام اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے دین ہوں گے، اور تیسرے اپنے نفس کو لذت سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور چوتھے نبی بھی ہوں گے، اور پانچویں اعلی درجے کے شائستہ ہوں گے۔ آیت نمبر 41 اور 40 کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور ان کا واقعہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آ چکا ہے اور میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، بچہ جننے کے قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ایسی حالت میں ہی لڑکا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کر دیتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، تو پھر میرے واسطے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ اب حمل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک بات نہ کر سکو گے، صرف ہاتھ یا سر وغیرہ سے اشارے کے۔ جب یہ نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اب گھر میں امید ہے، اور اس زمانے میں جب آدمیوں سے گفتگو کرنے کی قدرت نہ رہے، ذکر اللہ پر قادر ہوگے، سو اپنے رب کو دل سے بھی کثرت سے اس سے رجوع کرو، اور زبان سے بھی تسبیح ادا کرو، اور دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی، کیونکہ ذکر اللہ کی قدرت اس وقت بھی پوری رہے گی۔ آیت نمبر 42 اور 43 اور وہ وقت بھی یاد کرانے کے قابل ہے جب کہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا اے مریم، بلا شک اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب کیا اور فرمایا ہے کہ تمام ناپسندیدہ افعال و اخلاق سے پاک بنایا ہے تم کو، اور مقبول فرمانا کچھ 1-2 عورتوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایک زمانے کی تمام جہاں بھر کی بیویوں سے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم، اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی، اور سجدہ یعنی نماز ادا کیا کرو، اور نماز میں رکوع بھی کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ نمبر 45 کبھی نیکیاں قربانیاں ضائع نہیں جاتی، اللہ کو دینے والے کبھی محروم نہیں رہتے۔ آیت نمبر 48 یہ نبی علم والا ہوگا، یہ ہیں نعمتیں جو اللہ دیتا ہے۔ آیت نمبر 52 عیسیٰ علیہ السلام نے پورے اخلاص کے ساتھ بھرپور جواب دیا، اسی لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 61 جب دلیل سے معاملہ حل نہیں ہوتا تو اس طریقے سے معاملہ حل کیا جاتا ہے جیسے مبالغہ کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 67 یہود، نصاری، مشرکین سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے سے منسب کرتے تھے، تو بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کسی خاص گروہ اور فرشتوں سے نہیں ہے، کوئی فرقہ واریت نہیں۔ آیت نمبر 75 اگر ایک شخص خرابی کرتا ہے تو وہ ایک شخص کا عمل ہے، اس کی وجہ سے سارے گروہ کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ آیت نمبر 79 کتاب پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ربانی بننا۔ آیت نمبر 83
کے اندر بتایا گیا کہ دین کیا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے فرما برداری۔ ساری کائنات کا دین اسلام ہے کیونکہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 85 اللہ کے ہاں مقبول دین اسلام ہے، اس لیے ہمیں بھی اس پر راضی ہو جانا چاہیے۔ اسی لیے صبح شام کی 3 بار یہ دعا مانگنی چاہیے، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ آیت نمبر 90 دین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس لیے اس معاملے میں ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت کی نعمت چھن جائے، وہاں صدقہ قبول نہ ہوگا۔ آیت نمبر 91 بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالت کفر ہی میں، تو ان میں سے کسی کا زمین بھر سونا بھی نہ لیا جائے گا، اگرچہ وہ موازنے میں بھی اس کو دینا بھی چاہیں۔ ان لوگوں کو سزا ہوگی، وہ بھی دردناک ہوگی، ان کا حامی اور مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا۔ سبحانک رب عزت عما یصفون۔